हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड दुनिया भर से कुछ गेस्ट्स जो जानकार हैं, खास तौर पर वेस्ट एशिया को हम जिस तरह से कवर कर रहे हैं, उन जानकार लोगों से, एक्सपर्ट्स लोगों से आपकी मुलाकातें भी कराने की कोशिश करता है। और उसमें एक अहम नाम है जफर बंगश साहब, जो टोरंटो कनाडा में रहते हैं। वो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक जमाने में लंदन में क्रिसेंट इंटरनेशनल मैगजीन के एडिटर भी रह चुके हैं, और उनसे जो और सीनियर थे कलीम सिद्दीकी साहब, उनके साथ उन्होंने काम किया है। और अब एक लंबे अरसे से कनाडा में हैं, और इस वक्त वो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्प्रेरी इस्लामिक थॉट, और वो इमाम भी रह चुके हैं। यानी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर भी बहुत ही जाना माना नाम है। और अब से पहले पिछले एपिसोड में आपने जिस तरह से वो बातें उनकी पसंद की थी, जिस तरह से अरब हुकूमतों के बारे में पूरी बैकग्राउंड के साथ उन्होंने बताया था, वो आप लोगों ने काफी पसंद की थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि एक तरफ कोशिश की जा रही है, या कहा जा रहा है बल्कि, कि जंगबंदी हो जाए। जंगबंदी की कोशिश होती है और फिर ये कह दिया जाता है कि हमास जो है वो जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है। और उधर नेतन्याहू जितना जिद कर रहे हैं मुसलसल कि वो जंगबंदी नहीं होने देना चाहते, और खुद इजराइल के लोग सर्वे में कह रहे हैं कि तकरीबन 70% इजरायली कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी की वजह से ये जंग जारी रखे हुए हैं। तो वो क्या कुछ हो रहा है, विटकॉफ क्या कुछ कर रहे हैं, क्या विटकॉफ और ट्रंप के दरमियान कहीं कोई इख्तलाफ या नजरिए का कुछ फर्क है कि क्या पूरी तरह से वो ट्रंप के कहने पर नहीं चल रहे हैं? क्या वो बीच बीच में जो मुलाकातें करते हैं इजराइल जाकर के, फिर उनका नजरिया बदल जाता है? क्या कुछ है वो सब हम समझेंगे, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अरब हुकूमतें जो इस वक्त पूरी तरह से इजराइल अमेरिका के प्लान को पूरा करने के लिए काम कर रही हैं, जैसे कि हमने ट्रंप के दौरे में देखा, वो क्या कुछ कर सकते थे अगर वो बगैर जंग में शामिल हुए चाहते कि फिलिस्तीन की हमदर्दी की जाए। वो क्या कुछ कर सकते थे, उस पर भी हम बात करेंगे। जफर बंगश साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये जंगबंदी का मामला कहां अटका हुआ है? बार बार उम्मीदें जगती हैं, फिर खामोशी हो जाती है। और इजराइल के अंदर खास तौर पर जो कैदियों के फैमिली के लोग हैं, उन्होंने तो 2 दिन ये कहा कि सब नेतन्याहू ने मजाक उड़ा रखा है, हमारी तजहीक कर रहा है, और एक बार कहता है कि बस एक आध दिन में जंगबंदी हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो जंग लंबी करते हैं। क्या कुछ है, आप क्या बता सकते हैं इस सिलसिले में? जंगबंदी के मामले में असल रुकावट जो है वो नेतन्याहू है, जैसे आपने फरमाया। और उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू के इल्म में है कि अगर जंगबंदी हो गई तो फिर उसको दो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जो कि केस ऑलरेडी कोर्ट में मौजूद है वो उसका करप्शन का। और कई मरतबा उसने कोर्ट में जाकर या उसके लॉयर्स ने जाकर ये इस्तदा की है कि चूंकि इस वक्त जंग हो रही है इसलिए इस केस को मुलतवी किया जाए। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि इसराइल के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि नेतन्याहू इस बात का जवाब दे कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था और जिसके तहत इसराइल के बहुत से फौजी मारे गए थे, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि इसराइल की फौज कहाँ सोई हुई थी, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, और इसराइल का जो बड़ा नेटवर्क है सर्वेलेंस वगैरह का, वो कहाँ पर था, और कैसे मुमकिन है कि हमास ने ये ऑपरेशन इतनी कामयाबी से किया, हालांकि इसकी तो तैयारी तकरीबन 1 साल से हो रही थी। तो दोनों जो वाकयात हैं, नेतन्याहू को मालूम है कि वो दोनों में बुरी तरह फंसेगा। ज़ाहिर है कि वो ये तो एक तरफ तो उस पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और जो बिल्कुल एक्चुअली बहुत एविडेंस मौजूद है। दूसरी तरफ जब ये सवाल उठता है कि ये नाकाम रहा हमास के इस ऑपरेशन के लॉन्च करने में,
تو اس کے لیے بھی اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور اسرائیل کے اندر سیاسی طور پر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نتنیاہو کو بالکل پسند نہیں کرتے. تو نتنیاہو کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو جب تک جنگ جاری رہے گی ظاہر ہے نہ کوئی انکوائری ہوگی نہ اسے کوئی پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ ہمیشہ یہی کہتا رہے کہ جی اس وقت جنگ جاری ہے، ہمارے ملک کو خطرہ لاحق ہے، تو اس لیے ہم ان چیزوں میں نہیں الجھ سکتے. تو اس لحاظ سے نتنیاہو قطعاً جو ہے جنگ بندی نہیں چاہتا. اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے غزہ سے تمام فلسطینیوں کو نکال دے، جس کو ایتھنک کلینزنگ کہتے ہیں، یعنی جو بربریت کا بازار اس نے گرم کر رکھا ہے. ابھی 2 دن پہلے جب اس نے بمباری کی تھی تو 100 سے زیادہ لوگ بیچارے شہید ہوئے. ایک ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اعلیٰ النجار، جو پیڈیٹریشین ہیں، اس کے 9 بچے بیچارے شہید ہوئے. ابھی 1-2 بچیاں ابھی بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وہ ان کو ریٹریو ہی نہیں کیا. تو اس قسم کی بربریت جو ہے نتنیاہو کر رہا. اور اسی طرح انہوں نے ایک اور اسکول پر جو یو این کا اسکول تھا جہاں پر لوگوں نے شیلٹر لے رکھا تھا، اس پر اسرائیل نے بمباری کی تو وہاں پر بچوں کو زندہ جلا دیا. ایک بچی کی ویڈیو آئی ہے جو زندہ بچ کر نکل آئی تھی، یعنی اتنی پیاری بچی ہے، انسان کا دل ہل جاتا ہے اس کی جو تصویر دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر. تو نتنیاہو جو ہے اس قسم کی بربریت میں ملوث ہے اپنی جان بچانے کی خاطر، اپنے آپ کو بچانے کی خاطر. اس لحاظ سے وہ ایک طرف تو یعنی یہ جو ساری دنیا نے اب کہہ دیا، یو این نے کہا ہے، باقی ممالک نے، کہ یہ جو ایڈ روک رہا ہے، جس طریقے سے اس کو فلسطینیوں کو ایڈ نہیں پہنچا رہا، یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے. ایک طرف ان کو مار رہا ہے، پھر دوسری طرف ان کو جو ایڈ ہے وہ بھی نہیں جانے دے رہا، بلکہ کچھ ایڈ کے ٹرکس جو آئے ہیں اس پر لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں حملے کیے ہیں، وہ چھین کر لے گئے ہیں. نتنیاہو نے یہ الزام لگایا کہ جی یہ حماس نے کیا ہے. یو این نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، حماس اس میں بالکل ملوث نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ یہ جو غنڈے جو ڈاکہ زنی کر رہے ہیں ان کو اسرائیل کی پشت پناہی حاصل ہے، کیونکہ اسرائیل چاہتا ہی نہیں کہ یہ ایڈ جو ہے عوام تک پہنچے. تو یہ واقعات ہیں اس وقت جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں غزہ پٹی میں. اور اب آتے ہیں امریکہ کے ایٹیچیوڈ کی طرف. 2 دن پہلے اسٹیو وٹکاک جو کہ ٹرمپ کا نمائندہ ہے مڈل ایسٹ کے لیے، اس نے کہا کہ جی ہم نے ایک پروپوزل حماس کو دیا ہے، اور اس پروپوزل میں یہ تھا کہ پہلے ہی 60 دن کے لیے جنگ بندی ہوگی، اور اس دوران میں حماس جو ہے 5 اسرائیلی جو قیدی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، تو ان کو وہ ریلیز کرے گا. اور اس کے علاوہ جو مارے جا چکے ہیں جو قیدی، ان کی باڈیز 10 یا 20 کے قریب ان کی باڈیز کو ریلیز کرے گا. اور پھر اس کے ساتھ ہی اسرائیل بھی فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، بلکہ وہ تو یرغمالی ہیں کیونکہ تقریباً کوئی 10-12 ہزار کے قریب فلسطینیوں کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نیگوسیشنز ہوں گی کہ یہ سیز فائر جو ہے پرماننٹ ہو. حماس نے اس کو قبول کیا، وٹکاف کو کہا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ حماس کے ایک نمائندے نے تو جا کر الجزیرہ پر بھی اعلان کیا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. وٹکاف جاتے ہیں وہاں سے اسرائیل، اور وہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ جی نتنیاہو نے تو اس کو ریجیکٹ کر ہی دیا تھا، لیکن وٹکاف نے اعلان کیا کہ جی حماس نے اس کو ریجیکٹ کیا. یعنی یہ لوگ کھلم کھلا جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو اتنے بڑے یعنی ریپرزینٹیو کہتے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ساری دنیا کے سامنے کھلم کھلا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ حماس کے نمائندہ نے الجزیرہ پہ کہہ دیا تھا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں یہ سیز فائر پروپوزل، اور اس کو نتنیاہو نے ریجیکٹ کیا، لیکن وٹکاف کہتا ہے کہ نہیں جی حماس نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو یہ دغلی پالیسی جو وٹکاف پرسو کر رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ بھی اس میں ملوث ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ غزہ پٹی سے یا تو وہاں جو فلسطینی ہیں سب کو مار دیں، اور اگر مار نہیں سکتے تو ان کو اتنے ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیں کہ وہ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائے. تو یہ بیسیکلی سینیریو ہے جو کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں غزہ پٹی میں. اچھا آپ وٹکاف کی تھوڑی کچھ اور بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کیا؟ میں تھوڑا سا اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 2-3 ایسے فیصلے لیے جس سے ایسا لگتا ہے
کہ وہ شاید یا تو امریکہ کو اس جنگ سے باہر نکالنا چاہتے ہیں یا وہ واقعی جنگ بند کرانا چاہتے ہیں. مثلاً یمن کے ساتھ امریکہ کا جو معاہدہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ ہم بھی واپس جا رہے ہیں, آپ بھی ہم پہ حملہ نہیں کریں گے, ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے, اور اس کا نتیجے کے طور پر یہ کہ آپ اسرائیل جانے آپ جانے, یعنی اسرائیل پہ آپ حملے کر سکتے ہیں, یعنی اسرائیل پر حملے ہوتے رہیں اور امریکہ واپس چلا جائے. یہ شاید تاریخ میں پہلا ایسا سینیریو ہے کہ ایک طرح سے اسرائیل کو تنہا چھوڑ دیا. دوسرے, حماس سے براہ راست بات کر کے اپنے ایک شہری کو انہوں نے رہا کرایا امریکہ نے, ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر ہی ظاہر ہے, اور پھر ایران سے بھی بات چیت شروع کر دی. تو یہ دو تین چیزیں جو نظر آ رہی ہیں, تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ٹرمپ کچھ معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں. وٹکوف, یہ کیا یہ دوغلا جو آپ نے بتایا, کیا یہ اپنے آپ ہی اسرائیلی لابی سے ان کا خود تعلق ہے, یا اسرائیلی لابی کے انفلوئنس میں ہے, یا ٹرمپ بھی اسی طرح کا کچھ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک امریکہ اور یمن کا تعلق ہے تو انصار اللہ نے تو یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس امریکہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے امریکہ کو جو پے در پے امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز پر حملے کیے اور ان کے 2 جہاز جو ہیں وہ تباہ کیے، ایک جہاز تو سمندر میں ہی گر گیا تھا. یعنی یہ امریکہ کو اتنی سخت شکست ہوئی اس معاملے میں کہ ان کو احساس ہو گیا کہ انصار اللہ کے ساتھ خامخواہ الجھنا جو ہے ان کے لیے فائدے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ جنگ جتنی دیر تک، یعنی یہ انصار اللہ اور امریکہ کے درمیان اگر جاری رہتی تو امریکہ کو اور بھی نقصان ہوتا، اور اس سے امریکہ اور زیادہ ایکسپوز ہوتا کہ وہ جو ہے انصار اللہ کے خلاف لڑ نہیں سکتا. تو انہوں نے اسی میں اپنی خیر جانی کہ ہم انصار اللہ کے ساتھ مفاہمت کر دیں. انہوں نے اپنا جو ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے ریڈ سی میں وہ وہاں سے ہٹا دیے ہیں، دور لے کے چلے گئے ہیں نارتھ میں، تاکہ وہ انصار اللہ کے میسائلز یا ڈرونز کی زد میں نہ ہوں. جیسے آپ نے فرمایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا کہ جی اب انصار اللہ جانے اور اسرائیل جانے، اب وہ آپس میں نمٹتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور انصار اللہ نے تو بالکل واضح کیا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل پر اس وقت تک اپنے میسائل کے حملے نہیں روکیں گے جب تک کہ غزہ میں جنگ بندی نہ ہو. پہلے بھی انہوں نے یہی کہا تھا، اور جب پہلی مرتبہ جنگ بندی ہو گئی تھی تو اس وقت انصار اللہ نے اپنے راکٹس اور میسائلز اسرائیل پر داغنے چھوڑ دیے تھے. لیکن جب دوبارہ مارچ میں اسرائیل نے اس پر غزہ پر حملے شروع کر دیے تو پھر اس کے 1-2 ہفتوں کے بعد انصار اللہ نے بھی اسرائیل پر میسائلز پھینکنے شروع کر دیے. تو اس لحاظ سے تو یہ بات بالکل حق بجانب ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو یمن کے حوالے سے تو اکیلا چھوڑ دیا ہے. اور اسی طرح امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت ہو، لیکن وہ جس قسم کے مطالبات بیچ میں لے کر آ رہے ہیں، خاص طور پر وٹکوف ایک طرف، پہلے جب بات چیت شروع ہوئی تھی تو ایران نے اسی وقت واضح کر دیا تھا کہ جی ہم 2 چیزوں پر بات چیت کریں گے. نمبر 1، نیوکلیئر انریچمنٹ کو کس لیول تک ہم نے ریڈیوس کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے جو ناجائز سینکشنز ہم پر لگے ہوئے ہیں ان کو مکمل طور پر ہٹانا ہے. اور امریکہ اس بات پر راضی ہو گیا. اب کی جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس پر امریکہ نئے مطالبات کر رہا ہے کہ جی ایران جو ہے کوئی انریچمنٹ اپنے ملک میں نہیں کر سکتا، یعنی وہ مکمل طور پر اس سے دستبردار ہو جائے. حالانکہ یہ قطعاً نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے خلاف ہے، کیونکہ ایران اس کا سگنیٹری ہے. اس کے تحت ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یورینیم کو انرچ کرے. اب بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کیوں چاہتا ہے کہ وہ یورینیم کو انرچ کرے. نمبر 1، یورینیم کو جناب ادویات میں استعمال کیا جا سکتا ہے، میری میڈیکل اس کی یوسز ہیں، انرجی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، انڈسٹریل پروڈکشن میں کئی اور ایریاز ہیں جس میں کہ نیوکلیئر انرجی یا نیوکلیئر پاور کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا حق ایران کو حاصل ہے. ایران نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے 60% تک اس کو وہ انرچ کیا ہوا ہے، ہم وہ جو 60% سٹاک ہے ہم اس کو اپنے ملک سے کہیں اور بھیجنے کے لیے تیار ہیں. پہلے بھی ہم نے یہ کیا تھا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ سینکشنز ہم سے ہٹائے جائیں، اور یہ ناجائز سینکشن ہیں جس سے کہ ایرانی عوام کو بہت پریشانی ہو رہی ہے.
اور امریکہ یہ گارنٹی دے کہ وہ دوبارہ یہ سینکشنز امپوز نہیں کرے گا۔ اچھا، ایران نے دیکھیے کہ تقریباً 1 سال تک اس کی مدت دی، جب ٹرمپ نے مئی 2018 میں اس ٹریٹی سے وہ نکل گیا تھا، اور اس نے اس کو کہہ دیا کہ جی ہمیں تسلیم ہی نہیں کرتے، اٹھا کر پھینک دیا، سینکشنز دوبارہ لگانے شروع کر دیے ایران پہ۔ ایران نے پھر بھی 1 سال تک انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے یورپین ممالک جو ہیں اس میں اپنی ذمہ داری پوری کریں، کیونکہ اسی ٹریٹی میں جس کو JCPO کہتے ہیں، اس کے آرٹیکل 36 میں یہ منشن کیا ہوا ہے کہ اگر امریکہ یا کوئی اور ملک اس ٹریٹی سے منحرف ہو جائے تو پھر باقی ممالک جو ہیں ایران کی امداد کریں گے، لیکن ان میں سے کسی نے نہیں کی، یورپین ممالک میں کسی نے نہیں کی، نہ فرانس نے، نہ جرمنی نے، نہ برطانیہ نے، ماں سوائے چائنا اور رشیا کے، جنہوں نے اپنے تعلقات جو ہیں ایران کے ساتھ بہتر کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایک نیا پول بن رہا ہے دنیا میں، ملٹی پولر ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ایک الگ سینیریو ابھر کے آ رہی ہے۔ لیکن یہ کہ مغربی ممالک جو ہیں، اور اس میں یورپین یونین بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی ان مذاکرات میں شامل تھے، تو انہوں نے اپنی کوئی ذمہ داری نہیں پوری کی۔ تو اس لحاظ سے اب جو ہے ایران یہ رسک نہیں لینا چاہتا کہ دوبارہ اسی سچویشن میں آ جائے۔ اب ایک اور جو مطالبہ انہوں نے کیا ہے امریکہ نے کہ جی ایران جو ہے اپنے مسائل جو پروڈکشن ہے، ان کے مسائل جو ہیں وہ بھی ختم کر دے۔ ارے بھئی، کون ملک اپنے دفاعی ان کو تباہ و برباد کر دے گا، ختم کر دے گا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ایران کے پاس میسائلز نہیں رہیں گے تو اسرائیل اور امریکہ اور باقی ان کے ہواری جو ہیں وہ ایران پر چڑھ دوڑیں گے۔ تو ایران کے حکمران جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بے بس نہیں کرنا، جس طریقے سے گدافی نے کیا ہوا تھا 2000، اور اس کا جو حشر کیا ان لوگوں نے 2011 میں۔ تو بلکہ ڈیمانڈ تو یہ ہونی چاہیے کہ اسرائیل کو تم ڈسارم کرو، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اسرائیل بربریت کر رہا ہے، اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، ایران کے پاس تو نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں۔ ایران نے تو بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ پورا خطہ جو ہے مڈل ایسٹ کا یا ویسٹ ایشیا کا، یہ نیوکلیئر فری زون ہونا چاہیے، یہاں پر کسی کے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہے۔ لیکن اسرائیل تو مان نہیں رہا ہے، ایک طرف کہتا ہے جی ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے، دوسری طرف وہ اس بات پر راضی نہیں ہو رہا کہ یہ ریجن نیوکلیئر فری زون ہو۔ یعنی دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مغرب کی، اسرائیل کی یہ دغلا پن پالیسی جو ہے وہ سب کے سامنے اب واضح ہو گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک طرف تو ٹرمپ کی یہ کوشش ہے کہ جی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کے ساتھ مفاہمت کر لے، لیکن دوسری طرف یہ جو مطالبات کر رہے ہیں وہ اتنے غیر مناسب ہیں، اتنے آؤٹ لینڈش ہیں کہ ایران کسی حالت میں بھی ان کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ بلکہ ایران کے جو لیڈرز وغیرہ ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ جی اگر آپ یورینیم انریچمنٹ کو ہمارے ملک میں کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈیل تو ہو سکتی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم یورینیم انریچ ہی نہ کریں تو پھر کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، اور آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اور امام کے لیڈر امام سید علی خامنہ ای نے بھی کہہ دیا کہ جی ڈیل کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، ہم بھوکوں نہیں مریں گے، ہمیں کوئی ایسی پرواہ نہیں ہے۔ بالکل بالکل، دیکھیے یہ بہت ہی عجیب چیز ہے، وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا شخص کیا کرے جب ایران اتنا مضبوط ہو چکا ہو کہ وہ کہتا ہے کہ انریچمنٹ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ہم اس حق کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ادھر ایکسس آف ریزسٹنس کا حال یہ ہے، یمن نے اسرائیل کا یہ حال کیا ہوا کہ ہارٹس اخبار میں ابھی کل ایک بڑا آرٹیکل چھپا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی دلدل ہے یمن جس میں اسرائیل پھنس چکا ہے، اور اس سے وہ نکلنے کے راستے اس کو نہیں مل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اب سے پہلے یمن میں اور بہت سی طاقتیں آ کر کے ناکام ہو چکی، اسرائیل بھی اسی طرح سے پھنسا ہے۔ تو یہ واشنگٹن میں بیٹھا ہوا، وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا آدمی اپنے دوست اسرائیل کو کیسے بچائے، ایران کو کیسے سمجھائے جو سننے کو تیار نہیں ہے؟ اس کے ایکسس آف ریزسٹنس، اگر ان کی بات مان لی جائے کہ وہ پروکسی ہیں، وہ بھی ان کو ایک طرح سے نپٹا رہے ہیں، ان کی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں، ایسی حالت میں امریکہ کہاں جائے اگر اس طریقے سے سوچا جائے تو؟ دیکھیے، امریکہ کو تو ظاہر ہے کہ اس کو اس خطے میں ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ تو وہاں سے دفع ہو جائے، کیونکہ اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ امریکہ نے ایران کے چاروں طرف اپنے ملٹری اڈے بنائے ہوئے ہیں، وہ بحرین میں بھی ہیں، قطر میں بھی ہیں، سعودی عربیہ میں بھی ہیں، UAE، دبئی،
اماراتس، ہر جگہ انہوں نے اپنے ملٹری بیسز جو ہیں، ٹرکی میں بھی ہیں، تو چاروں طرف تو انہوں نے اپنے ملٹری بیسز وہاں پر قائم کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، امریکہ کا کیا تعلق ہے اس خطے سے؟ نہ تو وہاں پر کوئی اس کے بارڈرز ہیں، نہ کوئی اور اس کی وجہ ہے۔ مطلب کہ ایران نے یہاں تک کہا ہے کہ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ یہاں سے آئل ایکسپورٹ نہ ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ آئل ایکسپورٹ ہو۔ ہم نے آئل کو اگر نہ ایکسپورٹ کیا تو کیا ہم آئل کو خود ہی پی جائیں گے؟ کیا کریں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ کریں۔ تو بدمعاشی تو تم کر رہے ہو، اور اگر تم نہیں نکلو گے یہاں سے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تمہیں ہمیں زبردستی یہاں سے مار بھگانا پڑے گا۔ 2002 میں دراصل رینڈ کارپوریشن نے ایک سٹڈی کی تھی، اس کو ملینیم ایکسرسائزز کہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جی اگر ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی پرشین گلف میں تو اس کا کیا ہوگا۔ انہوں نے ملٹری ایکسرسائزز کی، انہوں نے یہ وہ ایکسرسائز کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایران جو ہے 2 گھنٹے کے اندر اندر امریکہ کے مکمل یہ جو بیڑا ہے، بحری بیڑا ہے، اس کو ڈبو دے گا اور امریکہ کو سخت شکست ہوگی۔ اور انہوں نے بتایا بھی کہ وہ کیوں، کہتے ہیں کہ ایران کے پاس جو سپیڈ بوٹس ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، جب وہ ان ایئر کرافٹ کیریئرز کی طرف آئیں گی تو ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان سارے سپیڈ بوٹس کو روک سکے۔ وہ کہتا ہے انہوں نے تو آ کر ان کی ایسی کی تیسی کیا 2 گھنٹے کے اندر اندر امریکہ کو شکست دے دینے، اور یہ 2002 کی بات ہے۔ اب 23 سال کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایران نے تو اتنی ترقی کر لی ہے، اس کے بعد انہوں نے جو ڈرونز پروڈیوس کیے ہیں، انہوں نے جو سب مرینز پروڈیوس کیے ہیں، انہوں نے جو ہزاروں کی تعداد میں اور سپیڈ بوٹس اور ان میں جو مشین گنز اور گنز وغیرہ جو انسٹال کی ہیں، اور اپنے کوسٹ پر جو انہوں نے اینٹی شپ میسائلز وغیرہ نصب کیے ہیں، اب تو ایران اتنی بڑی پاور بن چکا ہے کہ امریکہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس خطے میں۔ یعنی ایران نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے کہ امریکہ کو کیسے یہاں سے نکالا جائے۔ کچھ ڈیفنس ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ امریکہ نے جو اپنے بیسز اس علاقے میں بنائے ہوئے ہیں اس خیال سے کہ ہماری یہ طاقت ہے، اصل میں یہ کمزوری بھی ہے۔ یعنی امریکہ کے ان بیسز کو بہت آسانی سے ایران ہٹ کر سکتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب یمن کے نزدیک امریکہ کا بیڑا پہلا پہنچا تھا اس جنگ کے شروع میں، تو یمن کے لیڈر نے بہت ہی خوشی ظاہر کی تھی کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے، ہم جب چاہیں گے اس کو مار لیں گے۔ تو یہ اس طرح سے ان کی طاقت۔ اچھا، اب میں چلنا چاہتا ہوں اس طرف جو کچھ اب لوگ اب بھی عرب حکومتوں کو فلسطین کا ہمدرد ماننے کی ضد کر رہے ہیں۔ تقریباً اتنا سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یہ عرب حکومتیں، عرب ملک جنہوں نے ابھی ٹرمپ کو 4 کھرب ڈالر سے نوازا ہے تقریباً، وہ کیا کچھ کر سکتے تھے بغیر جنگ میں جائے فلسطینیوں کے حق میں؟ کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھیے، ان کے پاس تو بہت سارے مواقع ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، اور نہ صرف یہ کہ کرنا نہیں چاہتے، وہ فلسطینیوں کے کٹر دشمن ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی جو ہے نیست و نابود ہوں، ان کا صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے، فلسطینی نام کی کوئی چیز نہ رہے، فلسطینی نہ رہیں۔ اگر وہ چاہتے، دیکھیے نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ پچھلے ہفتے یعنی یا 10 دن پہلے جو ہے ٹرمپ کو انہوں نے 4 کھرب ڈالر جو ہیں یہ ان 3 ممالک نے دیے۔ اگر وہ چاہتے تو وہ ٹرمپ کے ساتھ یہ بات کر سکتے تھے کہ جی دیکھیے، ہم آپ کو یہ 4 کھرب ڈالر دے رہے ہیں، لیکن آپ برائے مہربانی اسرائیل سے فوراً یہ جنگ بندی کرائیں۔ اگر امریکہ چاہے وہ ایک فون کال کے اوپر اسرائیل کو مجبور کر سکتا ہے جنگ بندی پر، اگر امریکہ چاہے۔ کیونکہ میں بتاتا ہوں کیوں، کیونکہ دیکھیے امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہر سال جو ہے تقریباً کوئی 1.8 بلین ڈالرز کا تو ویسی چندہ دے دیتا ہے، وہ واپس لینے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں اتنی ساری یہودی آرگنائزیشنز ہیں جو تقریباً 15 بلین ڈالرز جو ہیں امریکن ٹیکس پیئرز کے پیسے وہ اسرائیل بھیجتے ہیں، 15 بلین ڈالرز۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے جتنے بھی ویپنز ہیں، چاہے وہ
मिसाइल्स हों, चाहे एयरक्राफ्ट्स हों, चाहे बॉम्ब्स हों, 2000 पाउंड बॉम्ब्स जो इसराइल फेंकता है गजा पर, लोगों के पर खदशे उड़ा देता है, ये सब अमेरिका सप्लाई करता है। अमेरिका कह दे कि जी हम आपको ये अब सप्लाई नहीं करेंगे। एक दूसरी बात यह कि वो कहते हैं कि हम आपको अब वो जो कोड्स हैं एयरक्राफ्ट के वो हम बंद कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक, ज़ाहिर है कि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होती है जहाज़ों में, F-16 F-15 वगैरह, उनके कोड्स हम बंद कर देंगे। इसराइल घंटों में वो घुटने टेक देगा, मजबूर हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ही नहीं चाहता। इस लिहाज से अगर ये अरब ममालिक जो हैं अमेरिका पर, ख़ास तौर पर ट्रंप पर ये प्रेशर डालते, तो वो ये जंग बंदी करवा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से वो चाहते ही नहीं कि ये जंग बंदी हो, वो चाहते ही नहीं कि फ़लस्तीनी जो हैं पनप सके, क्योंकि उनको दरअसल खदशा ये है कि फ़लस्तीनी जो जिस जज्बे से सरशार हैं, इस्लामी जज्बे से ये हुक्मरान जो हैं, ये चूंकि गैर आईनी गैर कानूनी हुक्मरान हैं, इनको अपने अवाम में कोई हिमायत हासिल नहीं है, तो उनको ये खदशा है कि फ़लस्तीनियों का जो जज्बा है, फ़लस्तीनियों का जो जिहाद है, उसका असर उनके अवाम पर भी होगा। तो वो नहीं चाहते कि फ़लस्तीनी कोई जिंदा ही बच सके, वो चाहते हैं कि उनको मरवा दें। हालांकि एविडेंस मौजूद है कि यही लोग जो हैं इन्होंने जब अक्टूबर 2023 में फ़लस्तीनियों का जिन्होंने वो ऑपरेशन लॉन्च की थी, जिसको वो कहते हैं तूफान मस्जिद अल अक्सा, तो उसके बाद जॉर्डन का किंग अब्दुल्ला, यूएई का जो वो है मोहम्मद बिन जैद, इसी तरह जो सऊदी है हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने सब ने ये बाकायदा तौर पर अमेरिकन को भी कहा। और ये वो जो है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है बॉब वुडवर्ड, उसकी किताब वॉर है, उसमें उसने इसका जिक्र किया है कि जॉर्डन का जो किंग है अब्दुल्ला, वो किंग तो मैं उसको नहीं कहना चाहता, वो तो इनका चूड़ा है, चपड़ासी है। उसका बाप भी गद्दार था, उसका दादा भी गद्दार था, परदादा भी, ये सब गद्दारों की नस्ल है दरअसल। इन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी करके, अंग्रेजों के जूते चाट कर, तो उनको उन्होंने ये सो कॉल्ड किंगडम उठा कर दी है। तो अब्दुल्ला ने कहा, और बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि जी मैंने नेतन्याहू को कहा था कि तुम हमास पर बिल्कुल भरोसा मत करो, ये मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, ये तुम पर हमला करेंगे। लेकिन कहता है उसने इसकी बात की परवाह नहीं की। यही बात मोहम्मद बिन जैद ने भी कही थी, यही बात मोहम्मद बिन सलमान ने भी कही थी। इन सारे लोगों की बातें जो है बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब में लिखी हैं। यानी ये देखिए, ये ऐसे गद्दार लोग हैं, ये हैं इनकी ज़ाहिर है कि इनके रगों में गद्दारी का खून दौड़ रहा है, क्योंकि ये तो 100 साल पहले तो सब विद्यु थे, कमबख्त डाके डालते थे इधर उधर काफिलों पर, हुजाज को लूटते थे, लोगों के औरतें लूटते तो उठा कर ले चलते थे, उनके ऊंट वगैरह चोरी कर लेते थे। ये जरा डाकू लुटेरे थे। अभी भी ये डाकू लुटेरे हैं, लेकिन अब जरा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से डाके डालते हैं। लेकिन ये शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ रहे हैं, कभी भी इन्होंने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। आप देख लीजिए इनकी तारीख। 1980 में जब सद्दाम मरदूद ने ईरान पर हमला किया, तो ये सारे अरब ममालिक अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ, मगरबी ममालिक के साथ मिलकर सद्दाम हुसैन की पुष्टपनाही कर रहे थे, उसको पैसा दे रहे थे, उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे थे। अमेरिका को इन्होंने अड्डे दिए थे कि जी तुम आकर हमारे इलाके में ईरान के जो ट्रूप मूवमेंट्स हैं, इक्विपमेंट मूवमेंट है, उसके इंटेलिजेंस जो है तुम सद्दाम को प्रोवाइड करो, और वो कर रहे थे। उसके बाद जो है जब 8 साल के बाद जंग खत्म हो गई, जंग बंदी हो गई, और फिर जो अगस्त 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर जाकर हमला किया, तो फिर ये सब अरब ममालिक जो हैं दोबारा अब अमेरिका के साथ मिलकर सद्दाम के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। इमाम खुमैनी ने इसके हवाले से इनको कहा था कि देखो मैं तुम्हें वार्न करता हूं कि सद्दाम हुसैन का जब मामला हमारे साथ खत्म हो जाएगा, तो मैं तुम्हें वार्न करता हूं कि सद्दाम हुसैन ने तुम पर हमला करना है, वो तुम्हें काट खाएगा। और एग्जैक्टली यही हुआ 1990 में, अगस्त 1990 में, कि सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया था। फिर ये सब लोग जो हैं, यानी उसी सद्दाम जिसको ये पुष्टपनाही कर रहे थे, उसी के साथ मिलकर इन्होंने
اس کو اربوں ڈالر، یعنی ایک سال کے بعد جب اس میں نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں 1992 کی، یعنی 1991 میں امریکہ نے حملہ کیا تھا، 1992 میں نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عرب ممالک کو اس جنگ کی وجہ سے $630 بلین کا نقصان ہوا۔ یہ 30 سال پہلے کی بات ہے، تو اندازہ لگائیے آج تو آپ سمجھ لیجیے کہ $630 بلین ہیں، وہ تو 6 to 10 ٹریلین ڈالرز کے برابر ہو گئے۔ یعنی یہ اس قسم کے بےہودہ لوگ ہیں کہ ان کو بس صرف امریکہ کی جو ہے نا، انہوں نے جی حضوری کرنی ہے، امریکہ جو کچھ کہے، امریکہ کہے کہ جی تم سر کے بل کھڑے ہو جاؤ تو سر کے بل کھڑے ہو جائیں گے، امریکہ ان کو کہے کہ مرغے بن جاؤ تو مرغے بن جائیں گے۔ ان کا تو اچھا ظفر صاحب، میں آج ہی کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا یمن سے متعلق، اور مختلف لوگوں نے بہت ہی بتایا ہے کہ کتنا اسرائیل مشکل میں ہے۔ اسرائیل کے میڈیا میں بھی، مختلف میڈیا میں ایک جارڈن کے ایئر فورس کے فارمر پائلٹ جو تقریباً بہت سینئر پوزیشن کے آدمی ہیں، الاسدی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو یمن کے لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ صرف فلسطین کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ عرب عوام کو بیدار کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور یہ ایسی نسلیں تیار کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک بہت بڑی طاقت تیار ہوگی۔ کیا آپ بھی کچھ ایسا سوچتے ہیں کہ کبھی ان عرب حکمرانوں کے خلاف ان ملکوں میں کوئی آواز اٹھے گی؟ ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ عربوں میں سب سے پاپولر لیڈر حسن نصر اللہ ہیں، مسلمانوں کے سب سے پاپولر لیڈر ایران کے لیڈر ہیں۔ اب ایک عرب اور لیڈر عبد الملک الحوثی کی شکل میں انہیں ملا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نئی نسل کچھ کام کرے گی ایسا؟ بالکل، دیکھیے جب جد و جہد ہوتی ہے تو اس جد و جہد میں لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ کانسٹنٹلی بدلتے رہتے ہیں، کانسٹنٹلی وہ مستحکم ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک بت کھڑا کیا ہوا تھا کہ جناب امریکہ جو ہے ایک سپر پاور ہے، اسرائیل کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یہ بت جو ہے حماس نے اسرائیل کا بت توڑا اور انصار اللہ نے امریکہ کا بت توڑا، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایران کا بہت بڑا عمل دخل ہے کیونکہ ایران نے ہی سب سے پہلے امریکہ کو چیلنج کیا۔ لیکن جتنی زیادہ دیر تک یہ جد و جہد جاری رہے گی تو اس سے جو ہے لوگوں میں جد و جہد اور جہاد کا جذبہ ابھرتا چلا جائے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب ممالک میں جو ان کے عوام ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی آخرکار انسان ہے، مسلمان ہیں، ان کی بھی جذبات ہیں، ان کی بھی احساسات ہیں، تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے حکمران جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جد و جہد ہے، اسے ڈیفینیٹلی ایک نئی تحریک ابھرے گی، ایک نئی سوچ نہ صرف ابھرے گی بلکہ ابھر رہی ہے۔ لوگوں میں احساس ہو رہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ہم امریکہ کو چیلنج کر سکیں۔ اور ویسے بھی امریکہ کی اقتصادی حالت اس وقت اتنی خراب ہے، یہ جو حرکتیں ٹرمپ کر رہا ہے، کبھی ٹیرفز کی، کبھی ادھر کی، پھر پیچھے پسپائی اختیار کر دیتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ مشکلات میں امریکہ پھنسا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو چین اور رشیا جو ہیں دونوں ابھر کر آئے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دو فیکٹرز جو ہیں، ایک طرف تو چین، رشیا اور ایران کا ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کا سینٹر آف گریوٹی کے طور پر ابھر کر آنا، اور دوسری طرف یہ جو مقاومت کی تنظیمیں ہیں یا جو مزاحمت چل رہی ہے ریزسٹنس فرنٹ کی، اس سے جو عسکری قوت پیدا ہو رہی ہے، یہ ڈیفینیٹلی امریکہ کو نیست و نابود کر دے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل۔ تو یہ اور ان عرب لوگوں نے، مختلف ملکوں کے عربوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایران اسلامی انقلاب کے بعد تمام پابندیوں کے باوجود، امریکہ سے ہیڈ آن ٹکر لینے کے باوجود اتنی ترقی کر رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ملٹری اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، تعلیم کے میدان میں کمال کیا ہے۔ یا اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ ایسے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں
کہ امریکہ اور اسرائیل اور دوسرے ملکوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو انہوں نے بنا لی ہیں، تو وہ ترقیاں بھی ان کے سامنے ہیں. تو یقینی طور پر ان کو یہ ایک احساس ضرور بن رہا ہے اور بن رہا ہوگا کہ یہ عزت کے ساتھ رہ کر کے بھی ترقی کی جا سکتی ہے اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہو کر کے بھی ترقی کی جا سکتی ہے. آخر میں ایک کنکلوژن کے طور پر 1 منٹ میں، جنگ آپ کو کیا لگتا ہے اب کوئی بند ہونے کے نزدیک ہے؟ جس طرح سے یمن نے جس طرح سے پانی پلا رکھا ہے اسرائیل کو، کیا لگتا ہے آپ کو؟ اب کیا لگتا ہے؟ اب آپ غزہ میں جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل. اچھا، وہاں تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ چونکہ نتنیاہو کی اپنی سیاسی زندگی جو ہے اس سے وابستہ ہے، تو امیجیٹ میں تو مجھے وہ نظر نہیں آتی، الا یہ کہ اس کو اسرائیل کو اندرونی طور پر ایسے خلفشار کا سامنا کرنا پڑے کہ اور وہ اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے ریزروسٹ جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں دوبارہ ڈیوٹی کے لیے آنے کے لیے، اور اسرائیل کے اندر جو ہیں لوگ اب بہت حد تک جو ہے نا تنگ آ چکے ہیں اس سے کہ نتنیاہو جو ہے صرف اپنی سیاسی زندگی کی خاطر اب اس کو اسرائیل کو اتنا نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر اقتصادی طور پر بہت تباہی ہو چکی ہے. لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلی جو ہے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت ہی ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہیں، جن کی سخت ضرورت ہے اسرائیل کو. تو یہ جب اندرونی طور پر جو اسرائیل کا کولیپس ہوگا تب جنگ بندی ہوگی، ورنہ یہ کہ اس نتنیاہو تو جنگ بندی کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے. جی جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. شاید اسی کو کچھ لوگ اس انداز میں بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید 2028 تک اسرائیل ختمی ہو جائے اور نتنیاہو جیسے لوگوں کی پھر ضرورت ضرور ہوگی تاکہ وہ خاتمے تک اسرائیل کو لے جائیں. ایسا بھی کہیں کہیں سوچا جا رہا ہے. آنے والا وقت بتائے گا کیا صورتحال بنے گی. بہت بہت شکریہ ظفر بنگش صاحب، آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. میں اپنے ناظرین کو، درشکوں کو کہوں گا کہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا. یہ حقیقتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک زمانہ تھا کہ صدام حسین لوگ نام رکھتے تھے صرف اس لیے کہ ویسٹرن میڈیا اسے مسلمانوں کا امیر المومنین بنا کے پیش کرتا تھا، جیسے اب اردغان کو پیش کیا جاتا ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کا سلسلہ ہمیشہ رہا ہے، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.